दीनी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल फलाह को सब्सक्राइब करें। वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतह्हिर वर्रुज्ज़ फहजुर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामईन, आज मैं आप हज़रात के सामने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा 3 बयान करूँगा। इससे पहले सीरतुन नबी हिस्सा 1 और 2 बयान हो चुका है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर वो वीडियो सुन लें। आज मैं आप हज़रात के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की 3 साल तक की सीरत बयान करूँगा। दावत व तबलीग के जो खुफिया मरहला है 3 साल, वहाँ तक की सीरत बयान करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत व अमानत और दयानत को देखकर खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा आपके पास पैगाम भेजती है। अलगर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से होता है। आपकी उम्र 25 साल है और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद हैं, जितने भी साहबजादे और साहबजादियाँ हैं, तमाम के तमाम सिवाय इब्राहीम के हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से है। सिवाय इब्राहीम के वो मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाहु अन्हा से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम साहबजादे बचपन में इंतकाल कर जाते हैं और साहबजादियाँ इस्लाम का दौर पाती है और हिजरत से भी मुशर्रफ होती है, हिजरत भी करती है। और सिवाय फ़ातिमा के आपकी तीनों साहबजादियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इंतकाल कर जाती हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल होती है, किस्से तहकीम पेश आता है। किसी हादसे की वजह से खाना काबा की दीवार जा बजा शक हो जाती है और कुरैश खाना काबा की अस्सीर नौ तामीर करना चाहते हैं। उनका इरादा होता है, तमाम लोग जमा होते हैं। जब तामीर शुरू होती है और तामीर उस हिस्से तक पहुंच जाती है, दीवार की तामीर उस हिस्से तक पहुंच जाती है जहां हजर अस्वद लगाना होता है, हजर अस्वद नस्ब करना होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत व अमानत का पूरे मुल्क अरब में बोलबाला था। कुरैश के लोग और तमाम कबीले लड़ने पर आमादा है। हर कबीले के सरदार चाहता था कि मैं अपने हाथों से हजर अस्वद को नस्ब करूं। अब लड़ाइयाँ शुरू होने वाली थी, खून रेज जंग होने वाली थी। अलगर्ज़ खाना काबा में एक मजलिस लगती है, एक मजलिस मुनाकिद होती है। उस मजलिस में ये राय पेश होती है कि जो शख्स सबसे पहले खाना काबा के अंदर दाखिल होगा, उसी शख्स को हकम बनाया जाएगा, उसी शख्स को फैसल बनाया जाएगा। जो इस मामले में फ़ैसला करेगा, उसके फ़ैसले को हर शख्स को मानना होगा, हर शख्स को उसके फ़ैसले पर बरकरार रहना होगा। अलगर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हो रहे हैं और कुरैश और तमाम सरदार अल अमीन अल अमीन कहकर पुकार रहे हैं। अल अमीन अल अमीन के नारे लग रहे हैं, अल अमीन अल अमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसल बनाया जाता है, हकम बनाया जाता है इस मामले का कि हजर अस्वद
کس طرح رکھا جائے آپ فیصلہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صداقت و امانت اور دیانت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فیصلہ فرماتے ہیں۔ تمام قریش اور تمام سردار آپ کی تعریف فرماتے ہیں۔ وہاں تمام سردار موجود تھے۔ کوئی حکم بن سکتا تھا، کوئی فیصل بن سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کا فیصل بن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اس معاملے کو ختم کرتے ہیں، ایک چادر بچھاتے ہیں اور اس حجر اسود کو اس چادر پر رکھتے ہیں اور تمام سرداروں سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر کونے کو پکڑ لو، اور جب چادر وہاں تک پہنچتی ہے حجر اسود کو نصب کرنے کے قریب، چادر وہاں تک پہنچتی ہے کہ حجر اسود کو نصب کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اٹھا کر وہاں نصب کرتے ہیں۔ تمام قریش کے لوگ، تمام سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھوتے انداز میں، اتنے اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو نمٹایا۔ تمام کے تمام لوگ راضی ہیں، تمام کے تمام لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تقریباً آپ کی عمر 35 سال تھی۔ قصے تحکیم پیش آتا ہے، اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بنائے جاتے ہیں۔ الغرض جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 32 یا 33 سال ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، توجہ اللہ اور خلوت نشینی کا شوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھتا۔ جو 40 سال قریب ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اللہ کی طرف اور زیادہ بڑھتی ہے۔ تنہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ پسند ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند فرماتے ہیں۔ اور جب 32 یا 33 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر غار حرا، مینا کو جاتے ہوئے بائیں سمت واقع ہے غار حرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، تنہائی میں وہاں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، عبادت الہی میں مصروف ہوتے ہیں، اور گھر سے ستو اور پانی لے جاتے ہیں۔ جب ستو اور پانی ختم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آتے ہیں، پھر گھر واپس آتے ہیں، ستو اور پانی لے جاتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ تنہائی پسند فرماتے ہیں، اور بھی آپ کی توجہ اللہ کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے ہیں اور غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں ہماتن۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہونے کو ہے، صرف 6 ماہ باقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 ماہ کے اندر اور بھی زیادہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، آپ اور بھی زیادہ تنہائی پسند فرماتے ہیں۔ انہی 6 مہینوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا انقطاع کے تسلسل کے ساتھ رویا صادقہ سچے خواب جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے ہیں، یہ سچا خواب یہ نبوت کا حصہ ہے۔ الغرض جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت عطا کیا جاتا ہے، منصب نبوت پر فائز کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، آپ کی عمر 40 سال ہوتی ہے، اسی وقت ایک فرشتہ آتا ہے، نمودار ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اقرا، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، یہ پہلی سورت نازل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ایسے سینے سے دباتے ہیں، بھیجتے ہیں تاکہ نور منتقل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی بنایا تھا، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ آپ نے کسی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی، آپ نہ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔
اس میں حکمت تھی. اللہ رب العزت نے اسی حکمت کا تذکرہ سورہ عنکبوت پارہ 21 آیت نمبر 48 کے اندر فرمایا. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ رب العزت فرماتے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اور نہ آپ نبوت سے پہلے، آپ نبی بنانے سے پہلے نہ کسی کتاب کو پڑھنا جانتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا جانتے تھے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تاکہ باطل لوگ، تاکہ حق نہ شناس نہ شک کرے آپ پر کہ آپ جو بولتے ہیں، آپ پر جو وحی آتی ہے وہ شک نہ کرے، تاکہ شک کرنے والے شک نہ کریں. آپ نبوت سے پہلے نہ کسی کتاب کو پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ کفار و مشرکین آپ پر شک نہ کریں. اگر آپ خدا نخواستہ پڑھنا جانتے، لکھنا جانتے، تو کفار و مشرکین کہتے یہ اپنی طرف سے پڑھ کر بتاتے ہیں، یہ اپنی طرف سے لکھ کر بتاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم تھے، مگر کسی مدارس کے اندر آپ کو پڑھوایا نہیں. اللہ نے اپنے ذریعے سے، اللہ نے بذات خود بلا واسطہ آپ کو علم عطا فرمایا. سب سے بڑا عالم تھے. تو جبرائیل امین جب آئے، پہلے وہی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اقرأ، پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل امین 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا، اور تینوں مرتبہ آپ کو لے کر اسے اپنے سینے سے دبایا. جب تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے دبایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پڑھنا شروع فرمایا. سورہ علق کی یہ 5 آیت اسی وقت نازل ہوتی ہے. یہ وحی کا پہلا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پہلا دن ہے. 40ویں سال جب آپ کی عمر کی ہوتی ہے، جبرائیل امین آپ کے پاس آتے ہیں اور وحی نازل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت عطا کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جاتا ہے. اس کے بعد جبرائیل امین غائب ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے خوف کے گھر میں واپس آتے ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں زملونی، مجھے کمبل اڑا دو. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ڈر جاتی ہے کہ آخر میں کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے، گھبرا جاتی ہے. کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کیفیت بتلاتے ہیں. غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا. انہوں نے اس طرح سے کہا پڑھو، اور پوری کیفیت بتلاتے ہیں، سارے واقعہ کو بتلاتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لاتے ہیں. ورقہ بن نوفل زمانے جاہلیت میں عیسائی بن چکا تھا، عبرانی میں لکھنا جانتا تھا، انجیل بھی عبرانی میں لکھا کرتا تھا. یہ بڑے عالم تھا. ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر آئے اور ساری تفصیل بتلائی، پوری تفصیل بتلائی. ورقہ بن نوفل یہ بوڑھے ہو چکے تھے. ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا، اللہ کے پیغام اور احکام لے کر آتے تھے، یہ وہی ناموس ہے. ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ کاش کہ میں نوجوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو باہر نکالتی، اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے باہر کرتی آپ کی قوم، کاش کہ میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتا، کاش کہ میں نوجوان ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھے باہر کر دے گی، مجھے اپنے علاقے سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ ہاں، جو بھی رسول آئے انہوں نے دعوت پیش کی تو ان کے مخالفین کی تعداد بڑھی، لوگوں کی ان سے دشمنی ہوئی اور لوگوں نے اپنے رسولوں کو اپنے علاقے سے باہر کیا. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے اور غار حرا اس کے بعد بھی جاتے رہے اور کچھ دنوں تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بند ہو گئی، تقریباً چند دن تک کے لیے، زیادہ دن کے لیے نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ بند ہوئی،
وحی کی بندش کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہا کرتے تھے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بخاری شریف کتاب التعبیر کی روایت ہے کہ آپ وحی کے بند ہونے کے زمانے میں، عرصے میں آپ حزین و غمگین رہا کرتے تھے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لڑکانے کی کوشش کرتے تھے، گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل نمودار ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ آپ نبی برحق ہے، آپ ایسا نہ کیجیے۔ پھر آپ پر اضطراب تھم جاتا تھا، آپ کو قرار آ جاتا تھا، پھر آپ واپس آتے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں تک وحی بند رہی۔ سورہ علق کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں تک وحی بند رہی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے رہے، سورہ علق کے نازل ہونے کے بعد آپ جاتے رہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر تشریف لا رہے تھے۔ پھر وہی فرشتہ نمودار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے ڈر کے سہم گئے اور گھر میں آ کر کپڑے اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اسی وقت سورہ مدثر کی شروع کی 5 آیت نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو جاتی ہے۔ اب وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیت نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے کملی والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر، اور اپنا کپڑے کو پاک رکھیے۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے اور تبلیغ کا حکم ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروع فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے شروع فرماتے ہیں، اور پہلے دن اپنے رشتہ داروں کے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو بت پرستی سے دور رہنے کی تاکید فرماتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو آپ کے رشتہ داروں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کے اس دعوت کو قبول کرتی ہے اور اللہ پر ایمان لاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی، اس کے بعد حضرت زید بن حارث، یہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور آپ کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو آپ کے قریبی دوست تھے، یہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ پہلے دن یہ حضرات ایمان لاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اس دعوت و تبلیغ کے ابتدائی دور میں، ابتدائی زمانے میں بے شمار لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو حلقہ تھا قریش میں بڑا وسیع حلقہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد مسلمانوں کی ایک چھوٹی جماعت بن جاتی ہے۔ لوگ کھچ کھچ کر اسلام کے اندر آتے ہیں، اسلام کو قبول فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک چھپ چھپ کر دعوت و تبلیغ کے کام کو کرتے ہیں۔ چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور ان 3 سال کے عرصے میں جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کے مسلمان ہونے کو ظاہر نہیں کرتے، دوسروں کے سامنے اپنے اسلام کو بیان نہیں کرتے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور مسلمان پہاڑوں کی گھاٹیوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ابتدا اسلام میں جو حکم نازل ہوا، مقاتل بن سلیمان فرماتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ نماز کا حکم نازل ہوا۔ صبح شام 2 وقت کی نماز لوگ پڑھتے تھے، اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں آ کر نماز پڑھتے تھے۔ اور ان 3 سال کے عرصے میں کفار کی ہر مجلسوں میں اس نئے دین کا چرچا ہوتا تھا، ہر مجلسوں میں اس نئے دین کا چرچا اور تذکرہ ہوتا تھا، مگر کفار و مشرکین اس نئے دین زیادہ خطرناک نہیں سمجھتے تھے، اہم بھی نہیں سمجھتے تھے، اور لہٰذا ابتدائی اسلام کے ان 3 سال کی دور میں لوگ زبانی استہزاء اور تمسخر، زبانی طور پر تکلیف دیتے، تمسخر کیا کرتے، مذاق کیا کرتے، ٹھٹھا مارا کرتے تھے، مگر جسمانی تکلیف نہیں دیا کرتے تھے۔ مگر قریش میں بعض ایسے شدت پرست اور شرارت
پیشہ لوگ تھے کہ بعض اوقات مسلمانوں کو جسمانی ایذا دینا چاہتے تھے، جسمانی ایذا رسانی کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے ہمراہ پہاڑ کی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک کچھ کفار و مشرکین آیا اور نماز سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تلوار چلائی، ایک کافر مارے گئے ان کے ہاتھ سے۔ اسلام کے اندر پہلی تلوار چلی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک چھپ چھپ کر اس تبلیغ کے کام کو انجام دیتے رہے۔ ان 3 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، کفر و شرک سے بیزار کرتے رہے، اور سعید روحیں کھچ کھچ کر اسلام کے اندر داخل ہوتی رہی۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔